बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम आप देख रहे हैं, मैं इमरान खान। बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हैं पाकिस्तान में। आज जॉइंट सेशन हुआ है, उसमें तकारीर हुई हैं हुकूमत की और अपोजिशन की। अभी ये मामला और चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका बाइकआउट किया है, उनके अपने मामलात। इंडिया के साथ पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में है, काफ़ी लंबे अरसे के बाद दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं और सफारती लिहाज से जो कोशिशें हैं वो दोनों मुल्क अपने अपने तय कर रहे हैं कि दूसरे मुल्क को डैमेज किया जाए। खास तौर पे इंडिया की तरफ से कुछ इकदाम ऐसे किए गए हैं। ऐसे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ साहब का। एक सदर हैं पाकिस्तान के और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह भी हैं। हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम सलाम इमरान। जनरल साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? पहले अपनी खैरियत आप बता दीजिए सुनने वालों को, उसके बाद फिर। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा डिटेल चेकअप मेरा कल ही हुआ है, MRI भी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका अंडर कंट्रोल। थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। जनरल साहब, सबसे पहले आपने थोड़े दिन पहले एक फोरम के ऊपर बातचीत की थी और पाकिस्तान में उसमें बड़ी खबर बन गई और हर आदमी उसको डिस्कस था। और आज सुबह से लेके अब तक मैंने जिसको भी बताया कि जनरल साहब से हम इंटरव्यू करेंगे, हर आदमी यही जानना चाह रहा है कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जमहूरियत के लिए मौजू नहीं है। ये थोड़ा सा एग्जैजरेट हो गया। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जमहूरियत को टेलर करना है पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के मुताबिक। मैं ये कहता हूं क्योंकि अभी तक जितनी भी हमारी 47 ऑनवर्ड जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट आई है थ्रू इलेक्शन, सो कॉल्ड जमहूरियत के लिए, वो बिल्कुल गैर जमहूरी हुई हैं और बिल्कुल ही ना आवाम का उन्होंने आवाम को कोई खुशहाली दी, ना पाकिस्तान को कोई तरक्की दी। इसलिए जो प्रेजेंट सूरत हाल है हमारी जमहूरियत की, वो अनसूटेबल है पाकिस्तान के लिए। उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए। ये मेरा मौक़िफ़ हमेशा रहा है। ये बिल्कुल आपका कतई नुक्ता नजर नहीं है कि पाकिस्तान के लिए जमहूरियत मौजू नहीं है। ये बिल्कुल आपने नहीं कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, मैं हमेशा कहता रहा हूँ जमहूरियत फेल होती रही है पाकिस्तान में। ठीक, फेल हुई है, हमेशा फेल हुई है, इसीलिए क्योंकि वो टेलर्ड नहीं है पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के मुताबिक। कैसी होनी चाहिए सर, आपको क्या लगता है? हाँ, अब मैंने जो देखा है, देखें ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है हमारी, मे बी हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ज्यादा सूट करेगा, मे बी हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्शन हो बहुत ज्यादा सूट करेगा, फिर मे बी कॉन्स्टिट्यूशन में चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए जिसमें फौज का रोल होना चाहिए। बिल्कुल उसका बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान में फौज बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है, हमेशा से थी, अब तो बहुत ज्यादा अहमियत हो गई है। उसके अलावा यहाँ एक चेक्स एंड बैलेंसेस हो ताकि अच्छी हुकूमत साजी हो, हुकूमत रानी अच्छी हो, यहाँ जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। तो ये मेरे अब उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए और इसमें सोच विचार भी चाहिए। मेरी सिर्फ व्यू अकेले की व्यू नहीं होनी चाहिए, यहाँ एक थिंक टैंक होना चाहिए जो बता सके कि क्या अमेंडमेंट चाहिए, किस तरीके से हम इसको टेलर करें अपने माहौल के मुताबिक। नई जमहूरियत में जनरल साहब आपने कहा नई जमहूरियत जो आप प्रपोज कर रहे हैं उसमें फौज का एक किरदार होना चाहिए, किस किस्म का सर? हाँ, इसमें जैसे NSC में मैंने फौज को किरदार दिया था। मेरे जमाने में जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक बनाई गई थी 13 लोगों की, उसमें चारों फौजी यानी आर्मी, नेवी, एयर चीफ और चेयरमैन चारों थे प्रेजेंट उसमें। उसका किरदार ये था कि एक तो वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो एक दबाव रखे कि वो अच्छी गवर्नेंस करें, दूसरा प्रेसिडेंट के ऊपर भी ये दबाव रखें कि वो खामखा इमोशनल इम्पल्सिव तरीके से आर्टिकल 58(2) भी लगाकर असेंबली को डिसॉल्व ना कर दे, और तीसरा आर्मी चीफ के भी ऊपर कंट्रोल रखे कि वो एक इम्पल्सिव तरीके से मार्शल लॉ ना लगा दे। ये सबके ऊपर, तीनों के ऊपर चेक था। तो इस तरीके से एक रोल, मेरा मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिक्स में फौज आ जाए, लेकिन एक पाकिस्तान की को जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और हमारे उधर ये डेमोक्रेसी जैसे फॉर्म में है वो
نہیں کامیاب ہو رہی ہے. ایک بھی ابھی تک حکومت نہیں آئی ہے جس نے پاکستان کو صحیح چلایا ہو. تو اس کو ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیسے اس کو موڈیفائی کر کے اس کو ایک کامیاب جمہوری حکومت کیسے نہ بنے. تو جنرل صاحب جب آپ موڈیفیکیشن کریں گے تو اس میں اور سٹیک ہولڈرز بھی آ جائیں گے نا. فوج تو ایک ادارہ ہے اور بلا شبہ پاکستان کا سب سے کامیاب ادارہ ہے. عدلیہ نہیں آ جائے گی, وہ کہیں گے جی ہمیں بھی حصہ دیں. کل کو اگر پولیس تگڑی ہو جائے گی وہ کہے گی جی ہمیں بھی کہیں نہ کہیں حصہ دے صوبائی معاملات میں. تو یہ جب آپ اداروں کو اس طرح ان کرتے جائیں گے تو مداخلت نہیں ہوگی سر, جو ریئل ڈیموکریسی ہے. مطلب ہاں, اگر دیکھیں اگر جس کسی کا بھی رول حکومتی نظام میں ہے اور جس کسی کا رول عوام چاہتی ہے, دیکھیں جب کبھی بھی پاکستان پرابلم میں ہوتا ہے جو ابھی ہے, ابھی بھی عوام کیا مانگ رہی ہے؟ عوام فوج سے ڈیمانڈ کر رہی ہے, بھاگ کر فوج کے پاس. جب میں عوام کہتا ہوں یہ 20 کروڑ عوام سب فوج کے پاس جاتے ہیں. کوئی پولیس کے پاس تو نہیں جاتے نا کہ ہمیں ٹھیک کریں پاکستان کو, فوج کے پاس جاتے ہیں اور فوج کو پھر ایکٹ کرنا پڑتا ہے, پریشر پڑتا ہے فوج کے اوپر, فوجی آرمی چیف کے اوپر. تو کیوں نہ انہیں کانسٹیٹیوشنل رول دیا جائے. دوسروں کے ساتھ یہ بات نہیں ہے, کوئی بھی بالکل یہ بات نہیں ہے کہ پولیس کے پاس کوئی بھاگ کر جا رہی ہے کوئی اور ادارے کے پاس. فوج ہے صرف, اور فوج کے اس لیے کانسٹیٹیوشن. جنرل صاحب اس پہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ اسیسمنٹ کیسے ہو کہ پبلک فوج کے پیچھے ہے. دیکھیں لوگ فوج سے پیار کرتے ہیں, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لوگ فوج کو ویلکم کرتے ہیں ہر جگہ پہ, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن لوگ جی ایچ کیو کے باہر آ کے نہیں کھڑے ہوتے کہ جناب آپ آئیں اور اقتدار لے لیں یا آپ کنٹرول لے لیں. ایسا تو لوگ کبھی نہیں کرتے سر. ان کے پیار کو دوسرا مطلب دینا کہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اقتدار میں آ جائیں, یہ زیادتی نہیں آپ کو لگتا؟ نہیں, دیکھیں پلس پہ ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی جیسے ہم نے ادارہ بنایا تھا نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو NRB بنایا تھا, اس میں وہ ادارہ تھا جو ایک تھنک ٹینکس بناتا تھا اور ہر چیز کو, ہر ایشو کو ایک سوبر طریقے سے, ایک بہت کیلکولیٹڈ طریقے سے سوچ بچار کر کے آئیڈیاز سامنے آتے تھے. اب یہ بات نہیں ہے اگر کوئی سوبر قسم کے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, دانشور اگر بیٹھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں پاکستانی ماحول کے مطابق, انہیں پتا ہوگا کہ پاکستان میں فوج کے اوپر ڈیمانڈ پڑتی ہے جب ایگزسٹینشل ہمیں تھریٹ ہوتا ہے. ابھی آج کل کے زمانے میں لے لیں, میرے خیال میں تو سب کہہ رہے ہیں کہ فوج کو کچھ کرنا چاہیے. وائڈ اسپریڈ ڈیمانڈ ہے. اب یہ کس کو نہیں پتا ہے کہ ہے وائڈ اسپریڈ ڈیمانڈ. تو یہ بات غلط ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں, لوگوں کو معلوم ہے اور لوگ فوج کو چاہتے ہیں کہ آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں الٹیمیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ تو عوام کے لیے اور ملک کے لیے, عوام کو خوشحالی دینی ہے, ملک کو ترقی دینی ہے کسی حکومت نے. نو ادر دین ملٹری گورنمنٹ, مجھے آپ بتائیں کس نے عوام کو خوشحالی دی اور ملک کو ترقی دی؟ میرے خیال میں ایوب خان کا دور اور میرا دور تھا الحمدللہ جس میں یہ باتیں ہوئی ہیں. تو یہ کیوں ہے کہ ایک فوجی آتا ہے وہ ٹھیک کر دیتا ہے, باقی یہ سو کالڈ الیکٹڈ گورنمنٹ آتے ہیں یہ بیڑا گرک کرنا شروع. سر یہی انٹرویو, یہ معذرت کے ساتھ یہی انٹرویو میں نواز شریف صاحب کا یا زرداری صاحب کا کر رہا ہوتا تو وہ کہتے ہیں جب ڈکٹیٹر آئے انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی مشرف صاحب کے دور میں آئی, طالبانائزیشن جو ہے وہ ضیاء صاحب کے دور میں آئی, ایوب صاحب کے دور کے اندر بھی اس میں بھی وہ نکالتے ہیں کیڑے. تو یہ تو دونوں طرف کی سٹوری ہے نا سر. آپ کو لگتا ہے آپ کا دور اچھا ہوتا ہے, ان کو لگتا ہے ان کا اچھا ہوتا ہے. اب آپ اگر آپ دیکھیں عمران, اگر آپ اب سب کے ویو لینے لگے, اب ڈاکو کو پکڑ کے لے آئیں اس کے بھی ویو لے لیں, طالبان القاعدہ والے کو لے آئیں اس کے بھی ویو لے لیں, تو ہاؤ کین یو ٹیک ویوز فرام سمبڈی جس نے پاکستان کا بیڑا گرک کیا ہو؟ اس میں یہ میرے الفاظ تو نہیں ہے, پوری دنیا جانتی ہے, پورا پاکستان جانتا ہے کہ آصف زرداری صاحب نے کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ. اب ان کے ویو ہم لے رہے ہیں اور اس کو کمپیئر کر رہے ہیں میرے ویو کے ساتھ یا کسی اور کے ویو کے ساتھ, یہ تو بہت زیادتی ہے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, اب آپ کے دور حکومت میں آپ نے پاکستان میں اقتدار کیا ہے, لیکن یہی والی جمہوریت تھی اس نے آپ کو سپورٹ کیا تھا. اس وقت آپ نے سر کبھی یہ پلان نہیں کیا کہ یہاں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اور موڈیفیکیشن وغیرہ کی جائے؟ فرینکلی اس زمانے میں پہلے 3 سال میں تو نہیں کیا میں نے بالکل. جہاں یہ میں بھی ہو سکتا تھا اگلے 5 سال میں بھی ہو سکتا تھا, لیکن پھر میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا اور میں نے ایک کمیٹی بنائی تھی
جس کی پریزیڈنٹ تھے چیئرمین میں نے بنایا ڈاکٹر عشرت جو اسٹیٹ بینک گورنر تھے ہمارے. انہوں نے پوری موٹی کتاب لکھ دی ہے ایک, وہ ہے ابھی بھی موجود ادھر, سول سروسز ریفارم, گورنمنٹ ریسٹرکچرنگ, ہر چیز اس میں ہے. جس کا ہمارا پلان تھا کہ اب تیسرا جب ٹینیور ہوگا 5 سال, جو ہمیں امید تھی کہ پی ایم ایل کیو جو میرے سپورٹ کی پارٹی تھی وہ جیت جائے گی, تو 2008 آنورڈ 2013 تک جو ٹینیور ہوگا اس میں ہم یہ ساری چیزیں کریں گے. اب وہاں مجھے سوچنے لگا تھا میں فرینکلی, اس سے پہلے میں نے بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے سوچا تھا, کیونکہ یہ اس میں 2/3 میجورٹی چاہیے, ظاہر ہے ایک اسمبلی میں 2/3 میجورٹی چاہیے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنے کے لیے. تو پہلے 3 سال میں بھی ہو سکتی تھی یہ, جبکہ مجھے سپریم کورٹ نے الاؤ کیا تھا, اور سپریم کورٹ نے اس وقت بھی مجھے ٹوٹل لبرٹی نہیں دی تھی کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کچھ بھی کر لیں. تو یہ چیزیں ہیں. ابھی ایک ایسی حکومت چاہیے, انٹرم گورنمنٹ جس کا میں کہتا رہا ہوں, جس کو سپریم کورٹ آتھورائز کرے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کریں سوچ کے جو پاکستان کے حق میں ہوں. ٹھیک جناب صاحب, ابھی جو گورنمنٹ اس وقت پاکستان میں وہ تو ایسی کوئی امینڈمنٹ کرنے والی نہیں ہے اور نہ وہ یہ کریں گے. اب اس سوچ کے حامل لوگ پہلے اقتدار میں آئیں اور آگے پھر امینڈمنٹ کریں, تو یہ تو بڑا لمبا سفر ہے. آپ کو واپس آنا پڑے گا, پالیٹکس میں حصہ لینا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ آپ کو تیسری قوت کا انتظار ہے. یہ تیسری قوت جنرل صاحب ذرا ایلیبوریٹ کر دیں, یہ کون ہو سکتی ہے؟ نہیں, تیسری قوت کا انتظار مجھے نہیں ہے. نہیں بالکل, یہ بھی ایک مس پرسیپشن ہو گئی ہے. میں تیسری قوت بنانا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ضرورت ہے ایک تیسری پولیٹیکل فورس بنانے کی. میں یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو کہتا ہوں, جو 4 دفعہ انہوں نے ایکسچینج کر کے حکومت چلا لی اور 4 دفعہ انہوں نے حکومت خراب چلائی ہے, پاکستان کے عوام کو بدحالی دی ہے. اب تیسری پولیٹیکل فورس کا ہونا ضروری ہے. وہ میرے آنے بغیر نہیں ہوگا. یہ عمران خان ٹرائی کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان, طاہر القادری, انہوں نے کوششیں کی ہے, دھرنے کیے ہیں, یہ تیسری پولیٹیکل فورس بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن ہوئی نہیں ہے وہ ابھی تک. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر آتا ہوں پالیٹکس میں آیا ہوا ہوں, مجھے واپس آنا پڑے گا, لیڈنگ فرام دا فرنٹ کرنا پڑے گا, جب ہی ایک تیسری پولیٹیکل فورس بنے گی. ابھی نہیں بنی, آپ کو لگتا ہے ابھی نہیں بنی, ابھی عمران خان بنا نہیں پائے. فورس بن جائے تو پھر میں آ جاؤں گا. آپ کو لگتا ہے ابھی نہیں بنی, عمران خان بنا نہیں پائے, آپ کو یہ لگتا ہے؟ نہیں بنا پائے. کوشش کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, دھرنے کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں. لوگ تقریروں سے بھی اب تنگ پڑ رہے ہیں. وہ جو ان کے دھرنوں سے بھی تنگ پڑ رہے ہیں, ان کی تقریروں سے بھی تنگ پڑ گئے. لیکن رائیونڈ میں بڑا جنرل صاحب, رائیونڈ میں بہت بڑا جلسہ کیا ہے عمران خان صاحب نے, ریکارڈ جلسہ کیا ہے یہاں رائیونڈ میں. سوری, رائیونڈ میں بہت بڑا جلسہ کیا ہے عمران خان صاحب نے, بڑا ریکارڈ لگایا وہاں پہ. صحیح, مطلب کر رہے ہیں وہ, میں یہ ڈینائی نہیں کروں گا, لیکن میں کہہ رہا ہوں, میں بھی کافی لوگوں سے ملتا رہتا ہوں. بہت لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو پہلے عمران خان کے فیور ہی میں تھے, وہ تک کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا مصیبت ایک لگائی ہوئی ہے. مطلب ہر دوسرے چوتھے دن کچھ نہ کچھ ہے. ابھی کئی اسلام وہ جو ابھی جو لیٹسٹ ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں جنرل صاحب. لیکن ایک چیز میں نے پوچھنی, کیا یہ سچ ہے کہ آپ کے کچھ ایڈوائزرز نے آپ کو کہا تھا جنرل صاحب آپ پاکستان واپس آ رہے ہیں تو آپ بے شک آپ کو گرفتار کریں تو آپ جیل چلے جائیں, اپنے مقدمات کا سامنا کریں, آپ کے مقدمات جو ہیں وہ پولیٹیسائزڈ ہیں, ہم انہیں ختم کر دیں گے, جب آپ جیل سے نکلیں گے تو آپ ایک بہت بڑے قداور لیڈر اور ہیرو بن چکے ہوں گے. جنرل صاحب آپ نے اختلاف کیا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہیں اختلاف کیا, اس سے یہ سچ ہے سر؟ نہیں, اس قسم کی بہت سے لوگ آ کر بہت سی رائے دیتے رہتے ہیں. بہت کم کی یہ رائے ہوتی ہے, لیکن ایسی رائے ہے ضرور لوگوں کی کہ آپ آ کر سب کچھ فیس کریں. دیکھیں میں تو اس میں یقین رکھتا ہوں, مجھے آ کر سب کچھ فیس کرنا پڑے گا. 2013 میں جو میں آیا ہوں, میں سب کچھ فیس کرنے ہی آیا تھا, اور لیکن مجھے امید تھی کہ وہ تیسری پولیٹیکل فورس جو ہے, میں جو کہہ رہا ہوں, وہ ہم مل کے ایک تیسری پولیٹیکل فورس بنا دیں گے. اس لیے میں آیا تھا. اب جو ہے دوبارہ میں اسی سچویشن میں 2013 والی سچویشن میں ہوں کہ ایک انوائرمنٹ بن جائے, ایک ماحول بن جائے اور صحیح ٹائم ہو, اور مجھے ایک فریڈم آف موومنٹ ملے, تو میں لیڈ فرام دا فرنٹ کر کے ایک تیسری پولیٹیکل فورس بنانے کی کوشش. اچھا, یہ جو کمٹمنٹ ہے آپ کی
یہ آپ کو کہاں سے ملے سر؟ آپ کسی ادارے کی طرف تو نہیں دیکھ رہے؟ نہیں دیکھیں، اگر جو بھی پولیٹیکل فورس ادارہ بناتی ہے وہ کبھی سکسیڈ نہیں کرے گی. ٹھیک. میں اس میں بلیف رکھتا ہوں. دیکھیں ان اداروں کو میں نہیں کمانڈ کیا ہوا ہے. ادارے 18 کو 20 کر دیں گے، 19 کو 20 کر دیں گے. یہ اگر کوئی سمجھتا ہے نا، اب میں سمجھوں کہ میں باہر بیٹھا ہوں، یار میرے ادارے بھائی مجھے ذرا پلیٹ میں بنا کر دے دو، میں آتا ہوں حلوہ کھانے کے لیے. نہیں، یہ ایسے کبھی نہیں ہوگا. کوئی ادارہ کسی کو اگر سپورٹ کرے گا اور آ کر زیرو سے اسے بنانے کی کوشش کرے گا کہ یہ آ کر یہ سنبھال لیں پاکستان کو، نہیں چلے گا. وہ ٹھیک. پبلک لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، عوام کیا کہہ رہی ہے، اس پہ منحصر ہے کسی کی پولیٹیکل سکسیس یا نہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب، ایک بریک سے واپس آتے ہیں. انڈیا نے مبینہ طور پہ شور مچایا ہوا ہے. ویسے انہوں نے تو وہ کہہ رہے ہیں سرجیکل سٹرائک کر دیجیے انہوں نے پاکستان میں. یہ آپ کے دور میں بھی وہ ٹرائی کر رہے تھے. 2001 کا ایک انسیڈنٹ ہمیں یاد ہے جہاں آپ نے بڑے کلیئر احکامات جاری کیے تھے. وہ اس وقت کیا تھا، یہ اب کیا ہے؟ کیا واقعی پاکستان پہ سرجیکل سٹرائک انڈیا کر سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، جنرل صاحب سے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ کشمیر والے ایشو پہ جائیں، ایک آخری سوال جنرل صاحب چھوٹا سا ذرا آپ کمنٹ کر دیں پولیٹیکل سینیریو پہ. آپ تیسری فورس بنانا چاہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف اور زرداری صاحب کے خلاف. کیا آپ کو یہ دونوں پارٹیز پاکستان میں ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ پازیٹیو نہیں لگتی؟ کیا آپ بھی ضروری سمجھتے ہیں عمران خان کی طرح کہ یہ جائیں گے تو ملک بہتر ہوگا؟ عمران، ہائی ٹائم کہ ہم یہ سوچ پاکستان کی شروع کریں. میں کسی کے خلاف نہیں بنا رہا ہوں، میں پاکستان کے لیے، پاکستان کے حق میں بنا رہا ہوں. مجھے پاکستان کی فکر ہے. پاکستان ان دونوں کے نیچے، پیپلز پارٹی PMLN کے نیچے ترقی نہیں کی پاکستان نے، اور عوام کو خوشحالی نہیں ملی، بدحالی ملی. جو کام ہے لیڈر کا اور حکومت کا کام، ملک کو ترقی دینا، عوام کو خوشحالی دینا، دو ہی کام ہیں ان کے. دونوں یہ نہیں ہوئے ہیں. اس لیے میں پاکستان کے حق میں آنا چاہ رہا ہوں. میں ان کے خلاف نہیں ہوں، میں پاکستان کے حق میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، بس دیٹ از آل. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ان کے خلاف آ رہا ہوں. ٹھیک ہے جنرل صاحب، انڈیا نے سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ، وہ تو ان کے اپنے ملک کے اندر ان کی لے دے ہو رہی ہے سرجیکل سٹرائک پہ، وہ ثبوت بھی نہیں دے پا رہے. بٹ یہ کسی بھی طرح پاسبل ہے پاکستان میں کہیں بھی آ کے انڈیا سرجیکل سٹرائک کرے؟ دیکھیں سر، یہ سرجیکل سٹرائک ایک ٹرم انہوں نے نکال دی ہے. ہماری بارڈر پہ دیکھیں جس صورتحال میں یہ لائن آف کنٹرول پہ ٹروپس بیٹھے ہوئے ہیں، انڈین اور پاکستانی، کہیں بھی کوئی بھی فورس ایک فورس لا کر اٹیک کر سکتی ہے. اب اسے سرجیکل سٹرائک جو ہے، یہ ٹرم بڑی عجیب سی نکالی ہے. پتہ نہیں سرجیکل سٹرائک کا تو مطلب کچھ زیادہ بڑا ہے. صرف اگر آپ کسی لائن آف کنٹرول کے اوپر کوئی پوسٹ بیٹھے ہوا ہے جس کے اوپر 20, 25, 30 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ادھر ایک بٹالین لا کر اس کے اوپر اٹیک کریں گے تو ظاہر وہ پاسبل ہے. لیکن وہ پاکستان بھی کر سکتا ہے، اور جیسے ہندوستان کر سکتا ہے، بھارت کر سکتا ہے، ویسے ہم بھی کر سکتے ہیں کہیں بھی ایٹ اے پلیس آف آر چوزنگ. تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے ہیں. اب سرجیکل سٹرائک جو ان کا مطلب ہے، میرے خیال میں وہ شاید ایئر فورس بھی یوز کریں، ہیلی کاپٹر گن شپس بھی یوز کریں، اور کہیں ڈیپ ٹارگٹس پاکستان کے اندر آ کر، لائن آف کنٹرول کے اکراس آ کر کوئی ڈیپر ٹارگٹس ہمارے ہیڈ کوارٹرز کو، یا جیسے یہ کہتے ہیں مجاہدین ٹریننگ کیمپس کو، ادھر آ کر کوئی زیادہ بڑی تباہی کریں. لیکن وہ کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس بھی بالکل، ہمارے پاس بھی وہی ہیلی کاپٹر گن شپس ہیں، ہمارے پاس ایئر فورس بھی ہے، اور ہم بھی یہ کر سکتے ہیں. بلکہ ہمارے پاس ویپنز ہیں ایئر سے جو 150 کلومیٹر تک فائر کریں گے. پاکستان کے بارڈر لائن آف کنٹرول کے ہماری طرف سے فائر کریں تو اکراس جو بھی ٹارگٹ ہے ان کا ہیڈ کوارٹر وغیرہ، اس کو ہم ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایکسکیلیشن ہو جائے گی جو میں کہتا ہوں اگر وہ سرجیکل سٹرائک کریں. اور اگر پوسٹ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں ویسے ہی ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. ابھی جو کچھ انہوں نے کیا ہے جس کو یہ سرجیکل سٹرائک کہہ رہے ہیں، میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کچھ پوسٹ کے اوپر حملہ کیا ہے یا حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. جو ہمارے کیونکہ الرٹ ہوئے تھے، انہوں نے وہ ٹرنچز میں اپنے بنکرز میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فائرنگ کی، ان کو بہت نقصان پہنچایا اور وہ بھاگ کر واپس چلے گئے. اب یہ سرجیکل سٹرائک کو اس کو کہہ رہے ہیں یہ جو بالکل صحیح نہیں ہے. وہ اصل میں اپنی پبلک
पब्लिक को जो उन्होंने हिस्टीरिया क्रिएट किया, एक जुनून क्रिएट किया हुआ है उनके पूरी हिंदुस्तान के पब्लिक में, उसको उनको समझ नहीं आ रही है इसको ठंडा अब कैसे किया जाए। तो इस किस्म की झूठी किस्म की फरेब वो कर रहे हैं, एक खेल खेल रहे हैं जो कि हकीकत नहीं है। जल साहब, दोनों मुल्क लंबी जंग लड़ सकते हैं, पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि हमारी दिनों में जंग होती है, कभी भी महीनों या सालों पे जंग, वो यूरोप में तो हुई हैं, माजी में बहुत बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी हैं दुनिया में, लेकिन क्या पाकिस्तान और इंडिया एक लंबी जंग अफोर्ड कर सकते? नहीं, वो नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती, और वो दुनिया भी होने नहीं देगी, ये भी बात है। देखें, हम दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, दुनिया नहीं होने देगी। जब ये 10 महीने आपने जो कहा था मेरे जमाने में, जो 2002 में हुआ था, जब ये पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था इंडिया के, जैसे ये अभी उड़ी के ऊपर इन्होंने जुनून खड़ा किया है, उस जमाने में भी इन्होंने इससे बड़ा जुनून किया था, हिस्टीरिया। इन्होंने पूरी अपनी फौजें हमारे बॉर्डर पे ले आए थे, और सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये है, जब इनके इंटेंशन सबसे ज्यादा खतरनाक हो, जब ये ईस्ट से, यानी बांग्लादेश और चाइना, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, असम, वहां इनके कोई 9-10 डिविजन्स बैठे हुए हैं, उधर से वो 7-8 को ले आते हैं इधर हमारे बॉर्डर पे। जब वहां से ये यहाँ लाते हैं, फिर हमें पक्का पता हो जाता है कि इनके इरादे इनके बहुत ही खतरनाक हैं। हम 2002 में ये सारे उधर से डिवीजन ले आए थे हमारे खिलाफ, हम भी मूव करके बैठ गए थे। तो मुझे याद है उस जमाने में, मुझे ये जनरल कॉलिन पावल तकरीबन डेली, अगर डेली नहीं तो दूसरे दिन मुझे टेलीफोन करते थे कि जी मुझे ठंडा करने के लिए। ऐसे ही उनको भी करते थे, वहां दूसरी साइड पे वाजपेयी साहब को करते थे, उन्हें ठंडा उस तरफ करने के लिए। तो ये दुनिया नहीं होने देगी, दुनिया नहीं चाहती है कि यहाँ ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, यहाँ जंग हो जाए। तो और फिर दूसरी चीज, हमारी अपनी सस्टेनिंग पावर जो है ना, जिसको हमारी एम्यूनिशन, हमारी इकोनॉमी, इसको सस्टेन करने, इक्विपमेंट हम कोई प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इक्विपमेंट वो भी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, वो भी, उनको भी डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स के ऊपर, हमें भी इंपोर्ट्स के ऊपर। तो एक हमारी एक कैपेसिटी है एक जंग की, वो ऐसी लॉन्ग ड्रॉन वॉर, जो वर्ल्ड वॉर जिसकी आप जिक्र करें, उस किस्म की वॉर्स नहीं हो सकती पाकिस्तान हिंदुस्तान में। लेकिन जल साहब, उस वक्त आपकी इंस्ट्रक्शन क्या थी फौज को? अभी तो आर्मी चीफ ने जो किया, ISPR ने हमें रिलीज किया है, जब इंडिया ने उस वक्त बात की कि पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे, फौजें लेकर वो आ गया था, देन उस वक्त क्या सूरत हाल थी? हाँ नहीं, उस वक्त तो बहुत, बिल्कुल, मैंने तो बिल्कुल काउंटर, मैं पूरे इरादे के साथ काउंटर करते हैं हम हर चीज के लिए तैयार थे, ओपन वॉर के लिए तैयार थे, पूरे फ्रंट, कश्मीर से लेकर ये छोर तक, नीचे जो सिंध तक, पूरे बॉर्डर पे मोबिलाइज हुए थे। हमारे ऑफेंसिव, डिफेंसिव और ऑफेंसिव प्लान तैयार थे। हमारी एयरफोर्स आगे फॉरवर्ड एयर बेसिस में आई हुई थी। हम पक्के तौर पे उनके किसी अटैक का इक्वल मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फुल्ली तैयार थे, और ये मैंने उनको ओपनली कन्वे भी कर दिया था, गलतफहमी में मत रहना, ये वॉर हो जाएगी और इस वॉर में हम भी बहुत नुकसान उठा लेंगे, लेकिन आपको भी हम बहुत ज्यादा नुकसान दे देंगे। इस वक्त जो है इमरान, ये जो एक्यूरेसी और लिथैलिटी ऑफ वेपन्स जो है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, 1971 से कहीं ज्यादा हो गए हैं, रेंजेस बढ़ गई हैं, एक्यूरेसी बढ़ गई है, उसकी लिथैलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है वेपन्स की। तो नुकसान हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा देंगे, 65-71 का मुकाबला कोई नहीं, बहुत ज्यादा हो जाए। जल साहब, एक चीज मुझे बताइएगा कि ये क्लियर भी है, क्योंकि न्यूक्लियर आपने अब जिक्र किया ना, हम भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी है, किस एक्सटेंट पे जाके, किस लेवल पे जाके ये खतरा होगा जंग में कि खुदा ना खास्ता ये वेपन्स इस्तेमाल हो जाएं जो दुनिया को तबाही की तरफ ले जा सकते हैं? ये सारे वॉर प्लान्स में हैं, वॉर प्लान्स में हैं। मतलब अगर मुल्क खत्म हो रहा हो, पूरा मुल्क तबाह हो रहा हो, दूसरी साइड ये जो, जिसे मैं कहता हूँ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, यानी अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता खत्म हो रहा हो कन्वेंशनल वॉर में, तो फिर जाहिर है हमें सोचना पड़ेगा न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का। लेकिन जैसे मैंने कहा, देखें, ये न्यूक्लियर वेपन जो हैं ये डिटरेंस होते हैं, इसको इस्तेमाल करना तकरीबन पागलपन है। देखें, हिरोशिमा और नागासाकी पे जो इस्तेमाल हुए थे,
وہ یہ 5 یا 10 کلو ٹن کے تھے. اب ویپنز جو ہیں جو ٹیسٹ ہوئے ہیں یہ ہندوستان نے کیا, ہم نے بھی کیا, میرے خیال میں 60 یا 100 کلو ٹن کے 10 گنا زیادہ پاورفل میگا ٹن کے بھی بامب ہیں. میگا ٹن 1000 کلو ٹن ہوتا ہے, وہ 10 کلو. ہیروشیما کو یاد کریں ذرا, اس کے اگر 100 گنا بڑا بامب پھٹے تو کیا ہوگا, کتنی تباہی ہوگی. تو یہ تو پاگل پن ہے اس کو یوز کرنا. لیکن 1,40,000 آدمی ایک بم میں اور 75,000 آدمی دوسرے بم میں مارا گیا تھا ایک جھٹکے میں ہی. ہاں بالکل بالکل. تو یہ اس سے 10 گنا بڑا ہے. جس کے پاس ہے یہ بام, اس کے اوپر جو دوسری سائیڈ اٹیک کرتی ہے وہ اپنے پلان میں ضرور یہ سوچے گی کہ کس لمٹ تک ہم جا سکتے ہیں کہ دوسری سائیڈ نیوکلیئر اٹیک نہ کرے. یہ ہندوستان کے پلان میں ابھی ہیں. وہ ایسا پلان ہی نہیں ہے ان کا کہ ہمیں اس حد تک لے جائیں کہ ہم نیوکلیئر اٹیک کر سکیں. یہ اور ایک لمیٹڈ وارز ہو سکتی ہیں, لمیٹڈ اٹیکس ہو سکتے ہیں. اب یہی چلتا ہے. یہ ان کے پیپرز جو اب لکھ رہے ہیں, ان کے تھنکرز, ان کے تھنک ٹینک, جو میں کئی ایک پیپرز پڑھتا ہوں آج کل, ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ نان ملٹری سولوشن پاکستان کے خلاف کیا جائے, نان ملٹری, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ملٹری سے نہیں ملے گا حل. تو اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو اکنامکلی اسٹرینگولیٹ کر کے ان کی فوج کو ختم کیا جائے. یہ ان کے لکھے ہوئے پیپرز ہیں بہت. اب اس میں وہ یہ تک سوچ رہے ہیں اکنامکلی اسٹرینگولیٹ جب کریں گے تو کیسے کریں گے. وہ یہ سوچ رہے ہیں یہ ان کی اکانومی کس پہ چلتی ہے, ٹیکسٹائل ایکسپورٹ پہ چلتی ہے, رائس ایکسپورٹ پہ چلتی ہے, ان کی اکانومی ریمیٹنسز پہ چلتی ہے. ریمیٹنسز کو کیسے کم کیا جائے, ان کی ٹیکسٹائل کو کیسے ہرٹ کیا جائے, ان کی رائس ایکسپورٹ کو. یہ میں بتا رہا ہوں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں جڑ رہا ہوں, ان کے تھنک ٹینک پیپر لکھ رہے ہیں کہ یہ تو جن صاحب ہمارے تھنک ٹینک کیا کر رہے ہیں, ریگولیٹ کر کے ختم کیا جائے. ہمارے تھنک ٹینک کیا کر رہے ہیں, ہماری چیزیں, ہماری مصنوعات تو وہ اپنے ناموں سے رجسٹر کر رہے ہیں پاکستان سے باہر. ہاں صحیح بات ہے, کرتے. تو یہ ہمیں کرنا ہے نا. دیکھیں نا, یہی تو گورننس ہے عمران. گورننس کیا چیز, گورننس بہت بڑی چیز ہے. اور ملک کے لیے, پاکستان جیسے ملک کے لیے جس کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہو, جس کی سالمیت کو ایک خطرہ ہو, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس کی اندرونی اتنے خلفشار ہوں. ہمیں ڈائیورسٹیز ہیں ہماری. کوئی سوچ رہا ہے بالکل ہی لیفٹ کی طرف سوچ, رائٹ کی طرف سوچ رہا ہے, قومی سوچ نہیں, الٹرا ماڈرن ہے, کوئی ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہے. تو ہمیں تو حکومت میں بہت بیلنس حکومت چاہیے اور بہت کیپیبل حکومت اور لیڈرشپ چاہیے ہمیں پاکستان میں. ٹھیک. جنرل صاحب آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, میں بعد آپ سے اس کا جواب لوں گا, کہ امریکہ نے ہمیں استعمال کیا پھر دھوکہ دیا. اور آج بھی جب امریکہ سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی طرف اس کا ٹلٹ کم ہے. وہ جو زیادہ بات کرتا ہے وہ بات بھارت کی بات سے قریب تر ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے وہ بھارت کا موقف دے رہا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پوچھیں گے آپ سے. ویلکم بیک ناظرین. جنرل ٹرائب پرویز مشرف صاحب سے ہم بات چیت کر رہے ہیں, پاکستان کے سابق صدر ہیں, اور ابھی مسئلہ کشمیر ڈسکس ہو رہا ہے. جنرل صاحب, امریکہ نے استعمال کیا, دھوکہ دیا. آج بھی جب ان سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ انڈیا کی زبان بول رہا ہے. ہاں یس عمران, بات یہ ہے, دیکھیں اب ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل ایشوز پہ. انٹرنیشنلی میں نے ہمیشہ بتایا ہے, کوئی یہاں ہم اگر سمجھتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں بڑی ہمیں عدل اور انصاف ملتا ہے, وہاں دیکھیں انٹرنیشنل میں رول آف جنگل ہے, پاور سپیکس. یہ ایک سول سپر پاور ہے دنیا کا, وہ اپنے انٹرسٹ کو فالو کرتا ہے. اب ان انٹرسٹ میں اگر ہم کلیش کر رہے ہیں تو وہ ہمیں لیٹ ڈاؤن کرے گا. ہم اگر فٹ ہوتے ہیں اس انٹرسٹ میں, وہ ہمارے ساتھ چلیں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ آرٹ آف ڈپلومیسی سیکھیں اور ہم اپنی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی اہمیت کو استعمال کریں. کس طریقے سے استعمال کریں, یہ ہماری آرٹ ہے, ہماری لیڈرشپ کی آرٹ ہے. تو اگر ہم وہ نہ کر سکیں تو پھر ہم فیل ہوتے ہیں. اس وقت امریکہ کا ہندوستان میں بہت انٹرسٹ, اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے. اب وہ اسٹریٹجک انٹرسٹ تو ان کا ہے, تو ان کے ساتھ ان کو چلنے دیں, وہ کبھی چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ وہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے. ہمارا بھی اپنی ایک اہمیت ہے. ہماری اہمیت افغانستان کے سلسلے میں ہے, ہماری اہمیت مسلمان امہ کے سلسلے میں بھی ہے. ہم سب سے پاورفل مسلم کنٹری ہیں.
ہماری اہمیت یہ بھی ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں نا. ان چیزوں کو لے کر ہمیں ڈیل کرنا چاہیے اور سنجیدگی سمجھ کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس سے ڈیل کرنا چاہیے ہمیں, اور ایک بیلنسڈ اپروچ ان سے کروانی چاہیے. اب یہ ہم نہیں کر سک رہے ہیں, تو لہذا اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایٹیٹیوڈ پاکستان کے خلاف بہت سخت ہوا ہوا ہے اور ہندوستان کے فیور میں ہے. اس کے لیے بلیم کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو بھی کہ ہم اپنے آپ کی اہمیت نہیں کروا سک رہے. نہیں تو میاں صاحب نے سر مقدمہ جو پاکستان کا لڑا ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے؟ دیکھیں, عمران ایک دفعہ مقدمہ لڑنے سے وہ یو این میں آئے, ایک تقریر کی, لکھی ہوئی تقریر منہ نیچے کر کے پڑھ کے چلے گئے. ایسے نہیں ہوتا. ذرا یہ باتیں ہوتی ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں آدمی سے, آدمی کی طرح بات کریں, سب سے ملیں, بات کریں, ان کے تھنک ٹینکس میں جائیں, ان کی اوپینینز کو تبدیل کریں. یونائٹڈ اسٹیٹس میں بہت سے تھنک ٹینکس ہیں, میں ابھی بات کر رہا ہوں یہاں, اور بلیو می اگر آپ عمران وہاں بیٹھے ہوئے ہوں, میں کبھی یہ حکومت کی نواز شریف یا آصف زرداری کی نہیں بات کرتا ہوں, بالکل نہیں بات کرتا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں باہر آ کر مجھے پاکستان میرا ملک ہے, مجھے ادھر کی حکومت ادھر جو کچھ وہ کسی کو حق نہیں پڑتا, میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں. میں پاکستان کی موقف کو سپورٹ میں بولتا ہوں. نہ یہاں تھنک ٹینکس میں اتنے تھنک ٹینکس ہیں, آپ جائیں وہ سنتے ہیں, وہ ہماری باتیں آپ ذرا لاجک کے ساتھ بولیں تو صحیح, وہ سنتے ہیں. آپ یہاں کیپٹل ہل میں گیا ہوں, میں سارے اہم سینیٹرز اور کانگریس سے کئی سے, سارے سے تو نہیں, کئی سے میں ملا ہوں, ان کے ساتھ میں آدھا گھنٹہ 45 منٹ میں بیٹھا ہوں, میں نے ان سے باتیں کی ہیں. میں جنرل کولن پاول نے مجھے گھر پہ انوائٹ کیا, ان سے میں نے باتیں کی ہیں. رک اولسن جو یہ ساؤتھ ایشیا کے جو ہے چیئرمین جو ہیں, وہ میرے ہوٹل میں آئے, میرے سے بات کی, انہوں نے بڑی فرینکلی باتیں کی ہیں میں نے. تو یہ پاکستان کا موقف صرف ایک دفعہ یونائٹڈ نیشن جانے سے نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ہمیں وائڈ اسپریڈ, ہمارا ایک انڈیا کیا کرتا ہے, انڈیا ایک انڈیا کوکس ہے یہاں, بہت سٹرونگ ہے وہ, ان کے کانگریس میں ایک کانگریشنل کوکس ہے وہ, اور وہاں وہ کانگریس کو افیکٹ کرتا ہے. ہمارے زمانے میں ہم نے ایک پاکستان کوکس بنا دیا تھا, جس میں شیلا لی اس کی چیئرمین تھی, انہوں نے بہت اچھا, میں ان سے بھی ملا بائی دی وے, وہ سب تیار ہیں کرنے کو, رول پلے کریں, ہم ذرا آگے آئیں, ذرا بولڈلی آگے آئیں, اپنا موقع آپ تو جن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیم باقاعدہ بنائی جائے, ادھر تو وزیر خارجہ نہیں ہے, آج اپوزیشن نے بڑی تنقید کی اس پہ, کل بھی کی. تو یہی بالکل صحیح کہہ رہے ہو عمران, صحیح کہہ رہے ہو. اب یہ ان کی جو اہمیت یہ دے رہے ہیں اس بات کو, اسی سے دیکھیں. کچھ سوالات ہیں بڑے امپورٹنٹ, آپ ان کے ذرا کوئکلی جوابات دے دیں لوگ تاکہ جان لیں کہ جن صاحب کیا سوچ رہے ہیں اس پہ. عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کا بائیکاٹ کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنا اخلاقی اور قانونی جواز کھو بیٹھے ہیں, اب وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہیں پرائم منسٹر کے طور پہ پاناما کے بعد. ہاں, میرا اگر آپ پکا کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں, یہ آرٹیکل 62 63 جو اس میں ہے, تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کا موقف بالکل صحیح ہے. یہ تو صحیح بات ہے, آرٹیکل 62 63 کو لے لیں. ہاں بھی وہ جو بالکل یہ باتیں صحیح ہے. کب یہ اپلائی ہوگا آرٹیکل 62 63؟ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان خاموش بیٹھا ہوا ہے, جبکہ آپ کی چیزیں تو سامنے ہیں. یہ معاملہ جو ہے نا پاناما کا, یہ جن صاحب معاملہ بڑا سادہ ہے پاناما کا, کہ یہ پراپرٹیز کب لی گئیں؟ کیا جب میاں صاحب اور ان کی فیملی جلا وطن ہو رہی تھی, پاکستان سے باہر جا رہی تھی, اس وقت آپ کے علم میں تھا کہ اس فیملی کی لنڈن میں پراپرٹیز ہیں؟ کیونکہ یہ بار بار وہاں سے جانا چاہتے تھے سعودیہ سے, ان کو پرمیشن نہیں مل رہی تھی, تو آپ کے نالج میں تھا کہ ان کی کچھ پراپرٹیز لنڈن میں موجود ہیں اس فیملی کی؟ دیکھیں, یہ خود کہتے ہیں کہ ان کی ظاہر ان کے والد صاحب نے ایک پیسے کمائے ہیں, فیکٹریز لگائی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کے باہر بھی پراپرٹی ہوگی اس وقت, لیکن میں ان ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جا رہے تھے, کیونکہ وہ اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی ان کی.
इतनी ज्यादा नहीं थी कि इन्होंने कोई एम्पायर बाहर बनाया हुआ हो। ये तो बाद में इन्होंने, जब ये आए हैं, इन्होंने अब जो पूरी अंधेर नगरी अब हो गई है, दुनिया जान की प्रॉपर्टी इन्होंने खरीदी है हर तरफ, हिंदुस्तान में भी, यूके में भी, सऊदी अरेबिया में भी, दुबई में भी। तो वो तो अब हुई है ये बाद में, और अपने ऑफिस को इन्होंने यूज किया है। और ऑल दीज नहीं, लंदन वाली प्रॉपर्टीज का आपको पता नहीं था या आपने तवज्जो नहीं दी उस वक्त? नहीं, बिल्कुल तवज्जो भी नहीं दी। और फ्रैंकली मैं अभी भी मैं इतने ज्यादा डिटेल में नहीं जानता हूँ जैसे ये इमरान खान या सब लोग ये। ठीक है, या जैसे पनामा का इशू बना हुआ है। आखिरी सवाल जनरल साहब, आखिरी सवाल। पाक सरजमीन पार्टी, एमकेएम पाकिस्तान और एपीएमएल मिल के कुछ बनाना चाह रहे हैं, और अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो फारिग होने के बाद मुशर्रफ साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, ऐसा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जितने भी अभी मैं आकर एक मुहाजिर के तौर पे एमक्यूएम का इंचार्ज बन जाऊं, ये बात बिल्कुल पाकिस्तान के भी हक में नहीं है, मेरे भी हक में नहीं है। मुझे कंसर्न, और मेरी कंसर्न एमक्यूएम के साथ नहीं है, मेरी कंसर्न मुहाजिर कम्युनिटी के साथ जरूर है, क्योंकि मैं भी मुहाजिर हूँ। लेकिन अभी हाई टाइम मैं समझता हूँ इनको मुहाजिर कहना बंद करें अपने आप को, या अपने आप को पाकिस्तानी कहें। और ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल सेट होगा, क्योंकि यहाँ सारे बाहर कोई अपने आप को पंजाबी कह रहा है, कोई बलोच कह रहा है, सिंधी कह रहा है, पठान कह रहा है, कोई पाकिस्तानी नहीं कहता। पाकिस्तानी है हम भाई। जनरल साहब, अल्ताफ हुसैन के कारनामे सामने आ रहे हैं, और जो कुछ आपके दौरे हुकूमत में होता रहा वो अब खुल के सामने आ रहा है कि जी ये कत्ल तब हुए, 12 मई का इन्होंने प्लान किया, इस तरह किया, बंदे पकड़े जा रहे हैं, और रॉ से फंडिंग और बाकी जो, ये आपको पता नहीं था सर उस वक्त? लाइलम से आप इन चीजों से? नहीं, वो पता नहीं था भी नहीं, सारी कुकटअप भी हैं, था भी नहीं। देखें, हमारे जमाने में अगर मुझे पता होता रॉ के साथ कोई कनेक्शन है, मैं उसको रहने देता कभी। ये कैसे हो सकता था? बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनरल। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे जनरल ड्राइवर परवेज मुशर्रफ साहब से। उन्होंने अहम इशूज पे इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। वक्त की किल्लत है इसलिए और बात नहीं कर सकते हैं, अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।